बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू बहुत ही दिलचस्प मौजू है और हमारा मौजू है अकीदा ख़त्म नबूवत। आज हमारे साथ बहुत से उलमा इकराम मौजूद होंगे और उनसे हम सवाल करेंगे अकीदा ख़त्म नबूवत के सिलसिले में, और इसके अलावा हम इस बात पर भी बात करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके बारे में क्या सज़ा रखी गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मौलाना अब्दुल अजीज साहब। इनसे हमारा सवाल है कि अकीदा ख़त्म नबूवत को कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह से पेश किया गया है, इस पर रोशनी डालेंगे मौलाना अब्दुल अजीज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीदा ख़त्म नबूवत ये एक इंतहाई अहम तरीन मौजू है और ये एक अहम तरीन मसला है। कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन ये इस बात की दलालत करता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिस तरह अकीदे तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को वहदानियत मानना है, जिस तरह हम अकीदे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक खुदा माना जाता है, इसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना भी ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं और इन्हीं पर नबूवत का सिक्का ख़त्म कर दिया गया। मैं अपनी एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह के अंदर तमाम नबियों को जमा करके एक बात का वादा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह के अंदर बुलाया और उनसे एक बात का वादा लिया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे ये पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम बताओ तो सही, क्या तुमने मुझे रब तस्लीम किया है? हालांकि ये पूछना लाजमी नहीं था। कुरान मजीद के अंदर ये आयात मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे रब मानते हो या नहीं मानते? तो सब नबियों ने यक जबान होकर जवाब दिया कि कालू बला, हम आपको रब तस्लीम करते हैं, हम आपको अपना खुदा मानते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे एक और वादा लिया कि अगर तुम्हारे नबूवत के होते हुए, तुम्हारी नबूवत के चलते हुए, यानी तुम्हारी किताबों का निजाम चलते हुए अगर मेरा एक बंदा आ जाए तो तुमने क्या करना है, तुम उस वक्त क्या करोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का बतलाने का मकसद ये था कि मेरा नबी, मेरा प्यारा महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आ जाएं तो तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी किताबों का निजाम नहीं चल सकता, यानी तुम्हारा निजाम सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसी नबी का निजाम चलेगा, उसी की नबूवत चलेगी। तो सब नबियों ने इस बात पर भी यक जबां होकर के कहा, जी जी हमारे रब जी, हम आपकी बात पर मुत्तफिक हैं और रब की बात को कौन जुटला सकता है कि अगर तेरा बंदा वो आ जाए तो हमारी नबूवत का सिक्का खत्म हो जाएगा, हमारी किताबों का निजाम नहीं चलेगा। इसी बात पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह वो कितना प्यारा और महबूब नबी होगा कि मैं दुआ करते हैं हम कि अल्लाह हमें उस नबी का उम्मती बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए उनको रब्बुल आलमीन ने जिंदा आसमान पर उठाया। क़यामत से कबल वो भी दुनिया में आएंगे और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को दुनिया के अंदर नाफिज करेंगे। आज अगर नबूवत के ऊपर कोई मसला है, अगर कोई प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरे बाद भी 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30 झूठे आएंगे जो नबूवत का दावा तो करेंगे लेकिन वो झूठे हो जाएंगे, उनकी बातों को नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये 1400 साल गुजरने के बाद भी कोई उन्हें झूठा साबित नहीं कर सका। एक अंग्रेज ने किताब के अंदर लिखा है, उसने 100 बंदों की फहरिस्त के अंदर सबसे पहली नंबर पर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला है कि इससे प्यारा, इससे सच्चा
کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ بات تو انگریز بھی ماننے کو تیار ہیں کہ اس جیسا سچا اور پیارا شخص کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھنا، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان رکھنا یہ ہمارا ایک ایمانی حصہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر آج ہم اس دور کے اندر جہاں نبوت کے کئی دعوے کیے جا رہے ہوں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مسئلے ہوں، اگر ہم ان معاملات کو اجاگر نہیں کریں گے، اگر ہم لوگوں کو اس مسئلے سے واضح نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہم بھی اللہ رب العالمین کے ہم مجرم ہوں گے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو دنیا کے اندر تمام لوگوں کے اندر اجاگر کریں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے اور دنیا والوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے وضاحت فرمائی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مہمان کی جانب، مولانا نعمت رحیم صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کیجیے اور اس کے بارے میں بتائیے مزید کہ کیا کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جاری فرمایا، اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی اساس میں سے اور ضروریات میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا، اور یہ ضروریات دین اساسی دین میں سے ایک لازمی عقیدہ ہے، اور اس پر روز اول سے ہر اہل ایمان، ہر کلمہ گو یہ ایمان رکھتا آیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن میں سینکڑوں آیات ہے، تقریباً 100 آیات کریمہ اور 200 متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بیان فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ یقیناً نبوت اور رسالت مجھ پہ ختم کر دی گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اور ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء کا آخر یعنی آخری نبی ہوں انبیاء میں سے، اور تم آخری امت ہو۔ یعنی ان آیات اور احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ یہ ہر کلمہ گو ہر مسلمان پہ یہ لازمی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے کی تحفظ کرے۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی حیاتی مبارکہ کا گرا قدر سرمایہ ہے۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیر صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اسلام کے لیے، اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے
جتنی جنگیں لڑی گئی ہے اس میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد 160 بتائے جاتے ہیں، جبکہ دفاع ختم نبوت اور ختم نبوت کی تحفظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی شان کی تحفظ کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو پہلی جنگ یمامہ کے میدان میں لڑی گئی ہے، اس میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد 1200 ہے، یعنی 1200 صحابہ اکرام جو نبی نے بڑے محنت سے تیار کیے تھے، انہوں نے صرف اس لیے قربانی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ ہو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کی شہادت کا ایک عجیب و غریب داستان ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس عقیدے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، آپ کے گردن کو کاٹا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بات آئے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی، تو ایک مسلمان وہ کٹ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، بیوی کو بیوہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اصل روح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں مولانا نعمت رحیم صاحب نے بڑے یہ خوبصورت انداز میں بہت سے حدیث سنا کر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالی اور بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب اور اگلے مہمان کی جانب بڑھیں گے کہ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے جو حربے استعمال کرنے والے ایسی سازشوں کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور گستاخ رسول کی کیا سزا ہے، اس کے پر روشنی ڈالیں گے جناب مفتی محمد ناصر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے گستاخ رسول کی سزا، تو ابتداً اگر ایز اے فتویٰ نویسی اور فتاوی جات کے اصول و قوانین کی طرف دیکھا جائے تو اس کے دو جز بنتے ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ گستاخی کیا ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ جب گستاخی ہو جائے یعنی واقع ہو جائے تو اب اس کی سزا کیا ہے۔ تو اولاً گستاخی کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں عرف میں معروف میں ایسا جملہ، ایسا کلمہ کہ جو کسی کی حتق عزت کے لیے بولا جائے یا کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بولا جائے تو وہ اوورال گستاخی میں شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ استاد اگر شاگرد کو گدھا بولے تو یہ ہمارے ہاں عموماً ہی گستاخی نہیں کہی جاتی، یہ بلکہ زجر و توبیخ وغیرہ کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ ڈرا رہا ہے استاد یا پھر اس کو سمجھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہیں شاگرد جملہ، یہی جملہ سیم ہی ہے گدھے کا، وہیں استاد کو بولے تو یہ گستاخی ہے۔ اسی طرح والدین کا سلسلہ کار ہے۔ تو اوورال ہر وہ جملہ کہ جو ہمارے معاشرے میں، اور ہر معاشرے کا اپنا اپنا تقاضا ہے، لہٰذا ہمارے پاکستان میں الگ جملے ہیں یا ملک پاکستان سے باہر چلے جائیں تو الگ جملے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ہر وہ جملہ کہ جو کسی کو عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی عزت خراب کرنے کے لیے یا عزت اتارنے کے لیے بولا جائے، ہر وہ جملہ گستاخی میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہوگی، اظہر من الشمس ہوگی کہ ہر وہ جملہ کہ جو عام بندے کے لیے گستاخی ہو تو وہ اولیاء کے لیے بدرجہ اتم گستاخی قرار پائے گا، اور اولیاء سے بڑھ کے خیر القرون صحابہ و تابعین کے لیے اس سے بھی مزید بدرجہ اتم صادق آئے گا، اور چیز آئے کہ تمام انبیاء کے سردار رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوں کہ ان کے لیے لفظ رائنا کو رب نے گوارا نہ فرمایا بلکہ انظرنا، یہ وہ جملہ تھا کہ جو اپنے معنی میں صحیح الاصل تھا، لیکن رب کریم نے اسی جملے کو ہی تبدیل فرما دیا۔ تو پتہ لگا کہ ہر وہ جملہ کہ جو ہمارے ہاں ذو معنی ہو، دو تین معنی کا احتمال رکھتا ہو، وہ جملہ بھی نبی رحمت کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ چیز آئے کہ صریح جملہ بول کے سرکار کی گستاخی کی جائے۔
تو لہذا یہ تو ہو گیا گستاخی کا پیرایا. اب یہ ہے کہ سزا کیا ہے. گستاخ رسول کی جو مطلقاً سزا ہے یہ واجب القتل ہے، اور ان دا تحقیق تمام آئمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ ایک آئمہ نے اس کو کہا کہ بھی یہ گستاخی ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تیسرے نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں تعویل ہے. کچھ بھی نہیں ہے، قطعاً کوئی تعویل نہیں ہے. ایک جملہ جیسا کہ فقہا نے بھی لکھا، امام مالک کا قول بھی ہے، میں مختصراً نقل کرتا ہوں. امام مالک سے کسی نے آ کے کہا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، یہ جملہ صرف بولتا ہے میں پیغمبر ہوں، تو آپ نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. تو کسی نے اور نے آ کے کہا حضرت امام مالک کو کہا کہ حضرت یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس نے صرف اتنا جملہ بولا ہے میں پیغمبر ہوں، وہ اس سے یہ معنی بھی تو لے سکتا ہے کہ میں کوئی چیز پہنچانے والا ہوں. تو فرمایا کہ اللہ کے صریح احکام میں کوئی تعویل نہیں ہوا کرتی. جب اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، یا اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرا نبی پیغمبر ہے، تو اب یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تعویل کرتے پھریں. اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. لہذا جو گستاخی کرے گا کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کے لفظ میں کوئی احتمال نہیں لیا جائے گا، اس کے معنی میں کوئی دوسرے معنی نہیں لیے جائیں گے، فوراً ہی وہ بندہ واجب القتل ہے. اور واجب القتل ہر اعتبار سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی گنجائش کا حامل ہوگا. اب یہ ہے کہ واجب القتل ہونے کے درجات کیا ہیں؟ اس کے مختلف درجات ہیں. یا تو حاکم اسلام اس کو قتل کرے، اگر حاکم اسلام نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں ہے تو پھر مفتی اسلام کرے گا. اب اگر مفتی اسلام کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ مفتیوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں رہا، تو اب اگر عوام میں سے بھی کوئی بندہ اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا ہے عشق رسول میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، تو ایسے شخص پہ یاد رکھیے گا نہ قصاص ہے، نہ ہی کسی قسم کا بدلہ ہے، نہ ہی اس کو کسی قسم کی سزا دی جائے گی. جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ خود غلط ہے. لہذا قرآن و حدیث سے یہ بالکل اظہر من الشمس ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے موٹے معاملات ہوں تو ہم اپنے لیے جھگڑنے کے لیے، حکومتی معاملات یا حکومت میں آنے کے لیے ہم بڑے بڑے دھرنے دیتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. تو جب نبی رحمت کی عزت پہ بات آئے تو پھر ہم سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں دھرنے کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں تو اس طرح کے جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لانگ مارچ نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی تم اپنی حکومت کے لیے دھرنے دو، وہ جائز ہو گئے، اور اللہ کے نبی کی رسالت کے لیے اور اللہ کے نبی کے ختم نبوت کے عشق میں آ کے ہم عاشقان رسول نکالا ہے تو سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا سب چیزیں نبی رحمت پہ قربان، ہماری جان قربان. امام مالک فرماتے ہیں اگر ساری امت نبی کی عزت کرتے ہوئے مر جائے تو اسے چاہیے کہ مر جائے، ساری امت مر جائے لیکن نبی کی عزت پہ حرف نہ آنے دے. تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ مر جائے ساری امت لیکن نبی کی عزت پہ حرف نہ آنے دے. تو جائے کہ ہم اس میں سوالوں جوابوں میں پڑھیں. اس طرح کے سوال جواب نہیں کرنے چاہیے. سرکار کی عشق کے لیے، سرکار کی مدح سرائی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عشق رسول عطا فرمائے. یہاں پہ یہ بھی ہے کسی مسلمان کو ایذا بھی نہ دیں، کسی کو ذلیل بھی نہ کریں، کسی کو پریشان بھی نہ کریں. یہ بھی سر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ بھی میری عزت کے لیے کسی کو پریشان کرنا شروع کر دو، بلکہ دونوں پلے ہم نے برابر رکھنے ہیں. نہ کسی کو تکلیف دیں گے اور عشق رسول کے لیے نکلیں گے بھی صحیح. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. یہ مختصر جملے تھے مگر اس کو کامل نہ سمجھا جائے. یہ آخری میرا جملہ تھا، کامل نہ سمجھا جائے. مزید تفصیل کے لیے آپ علماء سے اور اس طرح مفتیان کرام سے رجوع کریں کہ یہ شرعی احکام بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد ناصر مدنی صاحب، جو کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی کیا سزا ہے اور کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں اسلام ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اور ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک اگر راہ سے ایک پتھر بھی اٹھا اگر سائڈ پر رکھ دیا جائے تو اس میں بھی ہمیں نیکیاں دی جاتی ہیں. تو کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ مذہب اسلام بن ہی نہیں سکتا. تمام تر چیزیں کو موجودہ حال میں مد نظر رکھتے ہوئے اور امن طریقے سے ہمیں ہر معاملے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اپنے نبی سے، اپنے رسول سے عشق اور محبت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا حسن اخلاق مسلمانوں کا ہے شاید ہی کسی کا ہو. اسلام کو دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی ہی اسی میں ہے کہ حسن اخلاق پایا جاتا ہے اس مذہب میں. وہ اپنا
برا چاہنے والوں کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک کرنے کی دعوت کو عام کرتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ کفار کو ایک مضبوط پیغام دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ مسلمان اس عقیدہ ختم نبوت پر ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے اور متحد رہیں گے، اور گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہمیشہ نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ عملی اقدام بھی کر کے دکھائیں گے۔ ناظرین، ملیں گے پھر ایک نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اللہ حافظ۔